Assalamu alaikum. My name is Samiullah and today we are going to discuss about the first chapter of health assessment, which is Introduction to Health Assessment Concept. Now starting with the learning objectives. By the end of this unit, learner will be able to. The first objective is discuss the need for health assessment in general nursing practice. पहले ऑब्जेक्टिव में हमने सिर्फ ज़रूरत क्या हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है हेल्थ असेसमेंट की किसी भी जनरल नर्स प्रैक्टिस में। जब हम प्रैक्टिस में होते हैं क्लिनिकल्स में मतलब हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेक्टर्स में जब हम होते हैं तो हमें हेल्थ असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड नंबर पे है एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ का कंसेप्ट हेल्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, WHO की तरफ से जो डेफिनेशन है हेल्थ की वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हेल्थ के कंसेप्ट के बारे में हम बताएंगे और कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट के कंसेप्ट के बारे में बताएंगे और डेटा कलेक्शन के कंसेप्ट के बारे में बताएंगे कि हम डेटा कलेक्शन के मेथड कौन से और कैसे हम डेटा कलेक्शन करते हैं। और उसके बाद डायग्नोसिस का कंसेप्ट बताएंगे। और थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं हम वो बताएंगे, जो टाइप्स है आगे जाके हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। और आखिर पे ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंट हेल्थ असेसमेंट डेटा यूजिंग अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट करेंगे हेल्थ असेसमेंट डेटा को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 या ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट। उससे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम हेल्थ असेसमेंट, उसकी डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ हेल्थ एवोल्यूशन प्रोसेस, एक हेल्थ का एक एवोल्यूशन प्रोसेस होता है दैट पॉइंट्स आउट, जो को पॉइंट आउट करता है एंड गेदर्स इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करता है रिलेटेड टू द पेशेंट्स मेडिकल इशू और इश्यूज़, जो कि हमारे रिलेट करते हैं पेशेंट के मेडिकल इशू या इश्यूज़, उसके मसाइल से रिलेट करता है हेल्थ के मसाइल से मेडिकल जो उसके इश्यूज़ होते हैं। ऑन विच द केयर प्लान इज़ फार्मूलेटेड, जिसकी बेस पर मतलब उन मसाइल की बेस पर एक प्लान फार्मूलेट होता है विच इज़ कॉल्ड हेल्थ असेसमेंट। उसके बाद एक कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। टू मेन कंपोनेंट्स आर नोन एज हेल्थ हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन। हेल्थ असेसमेंट के लिए हमें दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री, हम क्वेश्चन करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, पास्ट में जो मेडिकेशन यूज़ की है या जो भी पेशेंट ने ट्रीटमेंट पहले की है या कुछ भी पेशेंट ने पहले किया हुआ वो हेल्थ हिस्ट्री हम लेते हैं। और उसके बाद हम फिज़िकली उसकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड एट द एंड अस्कल्टेशन हम करते हैं। तो ये कंपोनेंट्स है ऑफ हेल्थ असेसमेंट। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है नीड फॉर हेल्थ असेसमेंट। वाई वी नीड हेल्थ असेसमेंट इन जनरल नर्सिंग प्रैक्टिस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हेल्थ असेसमेंट इज़ अ फंडामेंटल स्किल इन नर्सिंग प्रैक्टिस। जो हेल्थ असेसमेंट है ये एक बुनियादी स्किल है किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस में। इनेबलिंग नर्सेज टू डिलीवर कम्प्रीहेंसिव एंड इफ़ेक्टिव केयर, जो कि नर्स को इस काबिल बनाती है कि वो डिलीवर कर सके कम्प्रीहेंसिव, डिटेल्ड और इफ़ेक्टिव केयर। फिर हम पॉइंट में देख लेते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है हेल्थ असेसमेंट की। एक तो हमने यही देखा ना कि ये फंडामेंटल स्किल है किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस में। आइडेंटिफाई पेशेंट फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पेशेंट की फ़िज़िकल क्या नीड है, साइकोलॉजिकल क्या नीड है और सोशल नीड्स क्या है। प्रोवाइड्स बेसलाइन डेटा फॉर केयर प्लानिंग एंड इवोल्यूशन। अब हेल्थ असेसमेंट की हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है बेसलाइन डेटा। जब हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, हम सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा, तो हमें बेसलाइन डेटा मिल जाता है पेशेंट का फॉर केयर प्लानिंग के लिए और एवोल्यूशन के लिए, उसे आउटकम्स देखने के लिए। और इसके बाद है हेल्प्स डिटेक्ट, ये हमें हेल्प करता है डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स के हम अर्ली ऑन हम हेल्थ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करें और प्रिवेंट हो सके हम कॉम्प्लिकेशन से। ठीक है, उसके बाद गाइड्स नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड केयर डिसीजंस। ये हेल्थ असेसमेंट हमें गाइड करता है कि हम नर्सिंग इंटरवेंशन अच्छे से करें, क्योंकि जब हम हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। जब हमारे पास डेटा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल जब हमारे पास पेशेंट का डेटा आ जाएगा तो हम अच्छे से इंटरवेंशन कर सकते हैं, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और केयर डिसीजंस भी ले सकते हैं। उसके बाद इन्हांसेस पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। पेशेंट की जो सेंटर किया होता है उसे भी इन्हांस करते हैं और इंडिविजुअलाइज अप्रोच को भी इन्हांस करते हैं, इसलिए हम हेल्थ असेसमेंट
پیشنٹ کی ہیلتھ اسسمنٹ لیتے ہیں. اور اس کے بعد فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کمیونیکیشن کو امنگ دا ہیلتھ کیئر ٹیم ممبرس. ہاسپٹل میں ہیلتھ کیئر ٹیم تمام ممبر کے درمیان جو ہیلتھ اسسمنٹ ہے یہ کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹس کرتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ جب ہم ہیلتھ اسسمنٹ کرتے ہیں تو بعد میں جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے نا اسے ہم ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. جو ڈاکومنٹ ڈیٹا ہوتا ہے اگر جب فزیشین اسے دیکھ لے، نرس دیکھ لے یا کوئی بھی ہیلتھ کیئر جو ٹیم ہوگا اس میں سے کوئی بھی بندہ آ کے راؤنڈ پہ ہو، یا ڈاکٹر جس طرح سے راؤنڈ کرتے ہیں، یا پھر نرس آ کے شفٹ چینج ہوتے ہیں نا مارننگ ایوننگ اور نائٹ پہ جو چینجز ہوتے ہیں ڈیوٹی چینجز، تو کوئی بھی نرس آئے یا کوئی ہیلتھ کیئر ٹیم میں سے کوئی بھی آ جائے فزیشین وغیرہ، تو وہ جب دیکھ لیں گے ڈاکومنٹ شدہ ڈیٹا کو تو اسے سمجھ آ جائے گی، مطلب کمیونیکیشن اچھے سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد سپورٹس ایکوریٹ ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ. ہیلتھ اسسمنٹ کیا کرتی ہے؟ سپورٹ کرتی ہے ایکوریٹ ڈائگنوسس کو. جب ہم ہیلتھ اسسمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم ایکوریٹ ڈائگنوس بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اچھے سے ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں پیشنٹ کی. اور پروموٹس پیشنٹ ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ. ہیلتھ اسسمنٹ کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ ہم پیشنٹ کی ایجوکیشن کو پروموٹ کریں اور امپاورمنٹ کو پروموٹ کریں. انکریج کنٹینیوٹی آف کیئر اکراس سیٹنگ. پورے سیٹنگ میں جو کیئر کا ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے. اور اسینشیل ہے، لازمی ہے فار ایویڈنس بیس پریکٹس. ایویڈنس بیس پریکٹس ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب ہم ڈیٹا لیتے ہیں سبجیکٹو آبجیکٹیو جو بھی ہم ڈیٹا لیتے ہیں ہیلتھ اسسمنٹ پہ، یا جب ہم فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں اس میں انسپیکشن، پالپیشن اور پرکشن، اسکلٹیشن، جو بھی ہم ڈیٹا لیتے ہیں اس کو ہم ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. جب ہم ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں ایک چیز کو تو وہ ایویڈنس بیس پریکٹس کہلائی جاتی ہے. اینڈ کوالٹی کیئر. اور ایک کوالٹی کیئر اور ایویڈنس بیس پریکٹس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیلتھ اسسمنٹ کریں. تو یہ ہے نیڈس فار ہیلتھ اسسمنٹ. اس کویسچن میں تھوڑی سی چینجنگ بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ وائی وی نیڈ، ہمیں کیوں ضرورت ہے، یا پھر ہم کہیں کہ امپورٹینس آف ہیلتھ اسسمنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر سیکٹرز، اس طرح سے بھی کویسچن آ سکتا ہے. جب امپورٹینس آ جائے تو بھی ہم سٹارٹ والے مطلب کہ سٹارٹ ایسا لکھیں گے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. باقی آلموسٹ پوائنٹس یہی سیم ہی ہوں گے. اور اس طرح سے بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ پرپز آف ہیلتھ اسسمنٹ، مقصد کیا ہے. تو یہ 3 طرح سے یہ کویسچن آ سکتا ہے، لیکن پوائنٹس یہی سیم ہی ہوں گے. امپورٹینس آف ہیلتھ اسسمنٹ، نیڈ فار ہیلتھ اسسمنٹ اور پرپز آف ہیلتھ اسسمنٹ. 3 طرح سے کویسچن آ سکتا ہے لیکن پوائنٹس یہی سیم ہی رہنے ہیں. تو اس لیے اسے کنسیپٹ اس کا ذہن میں ہو تو کویسچن اٹیمپٹ ہو ہی جائے گا. اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے جس میں ہیلتھ کے کنسیپٹ کے بارے میں پوچھا ہوا تھا، اسسمنٹ کے کنسیپٹ کے بارے میں پوچھا تھا، اور ڈیٹا کلیکشن اور ڈائگنوسس کے کنسیپٹ کے بارے میں پوچھا ہوا تھا. تو سب سے پہلے ہم ہیلتھ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ہیلتھ کی ڈیفینیشن جو کہ WHO کی طرف سے ہیں وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، ناٹ میئرلی دا ابسینس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. مطلب وہ اسٹیٹ ہے جس میں کمپلیٹلی فزیکلی کمپلیٹلی اور مینٹل بھی، سوشل اینڈ ویل بینگ، کمپلیٹلی ویل بینگ، ناٹ میئرلی دا ابسینس آف ڈیزیز اور انفرمٹی. ڈیزیز یا مطلب کہ ہیلتھ ہم صرف ڈیزیز یا انفرمٹی کی ابسینس کو نہیں کہتے، بلکہ ہیلتھ میں کمپلیٹ اسٹیٹ ہوتا ہے فزیکل، مینٹل اور سوشل ویل بینگ کا. اس کے بعد ہے اسسمنٹ. اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں. سسٹمک اینڈ کنٹینیوس پروسیس آف گیدرنگ اینڈ انالائزنگ ڈیٹا ٹو آئیڈینٹیفائی پیشنٹس ہیلتھ نیڈس اینڈ پرابلمس. ایک سسٹمک اور کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، ایک جاری پروسیس ہوتا ہے کنٹینیوس آف گیدرنگ اینڈ انالائزنگ ڈیٹا، جس میں ہم ڈیٹا کو گیدر کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں. ٹو آئیڈینٹیفائی پیشنٹ ہیلتھ نیڈس، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ پیشنٹ کی نیڈس کیا ہے، پیشنٹ کی ہیلتھ کی نیڈ کیا ہے اور پرابلمس کیا ہے. مطلب کہ ہیلتھ ایشوز دیکھتے ہیں، ہیلتھ کی نیڈس دیکھتے ہیں اسسمنٹ میں. اس کے بعد 3rd نمبر پہ ہیں ڈیٹا کلیکشنز. اب ڈیٹا کلیکشنز کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. دا پروسیس آف گیدرنگ انفارمیشن اباؤٹ اے پیشنٹس ہیلتھ اسٹیٹس تھرو ویریس میتھڈ از کالڈ ڈیٹا کلیکشن. مطلب یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں اباؤٹ اے پیشنٹ ہیلتھ اسٹیٹس. پیشنٹ کی جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے اس کے حساب سے ہم انفارمیشن اکٹھا کرتے ہیں. اور اس میں ہم مختلف میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کلیکشن کے لیے مختلف میتھڈ یوز ہوتے ہیں. اب جب ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا کی ٹائپس کتنی ہیں اور میتھڈ کون کون سے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے. تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ٹائپس آف ڈیٹا.
اس میں سبجیکٹیو ڈیٹا ہوتا ہے اور آبجیکٹیو ڈیٹا. سبجیکٹیو ڈیٹا انفارمیشن پرووائڈیڈ بائی دا پیشنٹ اور فیملی اس کا سبجیکٹیو ڈیٹا، مطلب کہ وہ ڈیٹا جو ہمیں پیشنٹ پرووائڈ کرتا ہے یا پیشنٹ کے جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، فیملی سپورٹیو پیپل ہوتے ہیں، یا ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس سبجیکٹیو ڈیٹا کہلاتا ہے. اس کے ایگزامپل میں سمٹمز ہمیں پیشنٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ پین ہے یا ڈیزینس ہے، یہ جو بھی مطلب کہ وہ سمٹمز بتا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد فیلنگ انگزائٹی ہے، اسے فیئر ہے، کسی چیز کا خوف، ڈر یا پریشانی ہے. اسی طرح سے پرسیپشن کہ وہ کیا پرسیو کرتا ہے. اور آبجیکٹیو ڈیٹا، آبجیکٹیو نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم او سے آبجیکٹیو اور او سے آبزرویشن، اس میں ہم آبزرو کرتے ہیں، میئر کرتے ہیں. انفارمیشن کلیکٹڈ تھرو آبزرویشن، میجرمنٹ اینڈ لیبارٹری ٹیسٹ از کالڈ آبجیکٹیو ڈیٹا. جو ہمیں رپورٹس ہم دیکھ کر ہمیں ڈیٹا ملتا ہے، یا پھر ہم خود آبزرو کر لیتے ہیں اسکن کلر، اور یا پھر ہم میئر کر لیتے ہیں، جس طرح سے ہم بی پی آپریٹرز وغیرہ سے اس کا بلڈ پریشر دیکھ لیتے ہیں، یا ٹمپریچر دیکھنے کے لیے تھرمومیٹر سے ہم ٹمپریچر دیکھ لیتے ہیں. تو جو چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں یا میئر کرتے ہیں، یا پھر ہمیں لیبارٹری کے جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہاں سے ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے، وہ آبجیکٹیو ڈیٹا کہلاتا ہے. اس میں وائٹل سائنس، فزیکل ایگزامینیشن جو ہم کرتے ہیں، انسپیکشن پالپیشن سے جو ہمیں اس کی ٹینڈرنس یا ماس جو بھی ہمیں فیل ہو جاتا ہے، تو وہ فائنڈنگز اور لیبارٹری ریزلٹس. میتھڈس آف ڈیٹا کلیکشن. اب اس کے بعد میتھڈس کون کون سے ہیں جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے انٹرویو، باقی پوائنٹس ٹو گیدر انفارمیشن اباؤٹ میڈیکل ہسٹری، سمٹمز اینڈ پرسنل ایکسپیرینس. ہم سب سے پہلے انٹرویو کرتے ہیں جس میں ہم کویسچن کرتے ہیں پیشنٹ سے، اور پیشنٹ کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا ریلیٹیو یا جو بھی ان کے سپورٹیو پیپل ہوتے ہیں، وہاں ان سے کویسچن کرتے ہیں اور انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں. اس کے بعد فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں جس میں ہم انسپیکشن کرتے ہیں، پالپیشن کرتے ہیں، پرکشن کرتے ہیں اور اسکلٹیشن کرتے ہیں. اس میں ہم آبزرویشن کرتے ہیں اور اسیسمنٹ آف پیشنٹس فزیکل کنڈیشن انکلوڈنگ وائٹل سائنس اور فنکشنل ابیلٹیز. اور تھرڈ نمبر پہ ہم آبزرویشن، واچنگ پیشنٹس بیہیویئر. ہم پیشنٹ کا اوور آل بیہیویئر دیکھتے ہیں، اس کے ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، رسپانس دیکھتے ہیں ٹو ٹریٹمنٹ اور انٹرونشن. جب ہم انٹرونشن یا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا رسپانس دے رہا ہے، ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں. مطلب اوور آل پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے ہمیں مینٹل سٹیٹس کا بھی پتہ چلتا ہے، ہم اس کا بیہیویئر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اسکن کلر کو سب مطلب آبزرویشن ٹوٹلی ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ریویو آف ریکارڈس، ایگزامائننگ پیشنٹس میڈیکل ریکارڈ. پیشنٹ کو جو بھی میڈیکل لیب ٹیسٹ دیا مطلب کہ کروایا ہوتے ہیں، تو ہم وہ ریکارڈ دیکھتے ہیں جس میں ٹیسٹ کا رزلٹ، رپورٹس وغیرہ ہم دیکھتے ہیں. اینڈ ادر ریلیونٹ ڈاکومنٹ، اور جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ٹوگیدر انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے. اباؤٹ دیئر ہیلتھ ہسٹری، اس کے ہیلتھ ہسٹری کے مطابق. اینڈ کرنٹ کنڈیشن، اور موجودہ جو اس کے کرنٹ کنڈیشن ہے کیونکہ جب ہم لیب رپورٹس دیکھیں گے تو اس سے ہمیں اس کے پاسٹ کا بھی پتہ چلے گا، اور اگر اس کے پاس ریسنٹ رپورٹس ہے اس سے ہمیں اس کی کرنٹ کنڈیشن کا بھی پتہ چلے گا. اس کے بعد اسیسمنٹ پروسیس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس الگ سے کویسچن تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ کلیکشن آف ڈیٹا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کلیکشن آف ڈیٹا کا ایک کویسچن ہے، تو تھوڑا سا ڈائیگرام میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ اسیسمنٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس میں کلیکشن آف ڈیٹا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے اسے ہم آرگنائز کر لیتے ہیں، مطلب ایک ترتیب دے لیتے ہیں. اور اس کے بعد ویلیڈیٹ ڈیٹا، ہم اسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں. مطلب اس میں ہم جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہم سے مس تو نہیں ہو گئی یا کوئی ریپیٹڈ تو نہیں ہے، وہ چیزیں ہم ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں اسے، مطلب اس کی انالائسس کر لیتے ہیں، اور آخر پہ ہم اس کی ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں. تو یہ اسیسمنٹ پروسیس ہے جس میں ہم کلیکشن آف ڈیٹا کرتے ہیں، دین آرگنائزنگ ڈیٹا اور ویلیڈیٹنگ ڈیٹا اینڈ ڈاکومنٹنگ ڈیٹا. اس کے بعد اس کویسچن کا جو آخری پارٹ تھا اس میں تھا ڈائگنوسس کا کنسیپٹ. اب ڈائگنوسس کیا ہے؟ ڈائگنوسس از دا پروسیس آف، یہ پروسیس ہے آئیڈینٹیفائنگ اینڈ لیبلنگ پیشنٹس ہیلتھ پرابلم اور کنڈیشن، جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور لیبل کرتے ہیں پیشنٹ کے جو ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں، اور جو بھی پیشنٹ کے ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اسے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں. اور اس کے بعد ڈٹرمائن دا انڈرلائنگ کاز اور کازز آف پرابلم. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیلتھ پرابلم ہے پیشنٹ کا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے ہم کازز ڈھونڈتے ہیں. اور تھرڈ نمبر پہ ہم فارمولیٹنگ اے کنسائز اینڈ ایکوریٹ اسٹیٹمنٹ آف دا ڈائگنوسس. ہم ڈائگنوسس کی ایک ایکوریٹ مطلب ڈائگنوس بناتے ہیں جو کہ ایک اسٹیٹمنٹ فارم میں ہوتی ہے. ایکوریٹ اسٹیٹمنٹ ہم لکھتے ہیں، اس کو فارمولیٹ کر لیتے ہیں، جسے ہم ڈائگنوسس کہتے ہیں. اور ڈائگنوسس انوالوز انالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ ڈیٹا کلیکٹڈ تھرو اسسمنٹ.
انالائزز جو ہے یہ انوالو کرتا ہے ڈائگنوسس جو ہے یہ انوالو کرتا ہے انالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ ڈیٹا، مطلب کہ ڈائگنوسس میں ہم ڈیٹا کی انالائزنگ کرتے ہیں اور انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو ہمارے پاس اسسمنٹ کے ذریعے کلیکٹ ہوا ہوتا ہے اس ڈیٹے کا۔ اب ڈائگنوسس جو ہے دو طرح سے بنتے ہیں، ایک نرسنگ ڈائگنوسس اور ایک میڈیکل ڈائگنوسس۔ جو نرسنگ ڈائگنوسس ہے وہ ہم نرسز بناتے ہیں اور جو میڈیکل ڈائگنوسس ہے وہ فزیشین بناتے ہیں۔ اب نرسنگ ڈائگنوسس focuses on the patient's responses to health problem or condition۔ اس میں جو نرسنگ ڈائگنوسس ہے وہ فوکس کرتا ہے پیشنٹس کے رسپانس کو فوکس کرتا ہے ٹو ہیلتھ پرابلم اور کنڈیشنز، اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پیشنٹ کی نیڈ کو اور اسٹرینتھ کو کہ پیشنٹ کی نیڈ کیا ہے اور پیشنٹ ہیلتھ اسٹرینتھ کیا ہے۔ اور میڈیکل جو ڈائگنوس ہے اس میں فوکسز آن دا آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیزیز اور کنڈیشن۔ اب فزیشین کیا کرتے ہیں یا وہ جب ڈائگنوس بناتے ہیں تو ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں ڈیزیز کی یا اس کنڈیشن کی۔ اور میڈ بائی فزیشین، جو میڈیکل ڈائگنوسز ہے میڈ بائی فزیشین اور ادر لائسنسڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈر۔ اب فارمیٹ کیا ہوتا ہے نرسنگ ڈائگنوسس کی، جو ہم ایک ایکوریٹ ڈائگنوس بناتے ہیں اس کی فارمیٹ کیا ہے؟ دا کی پوائنٹس آف دا نرسنگ ڈائگنوسز آر فالوئنگ۔ جو امپورٹنٹ کی پوائنٹس ہے آپ نرسنگ ڈائگنوسس وہ مندرجہ ذیل ہے، یہ نرسنگ ڈائگنوسس کے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی دا پیشنٹس ہیلتھ پرابلم اور نیڈ۔ یہ ہمارا پرابلم اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے کہ جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی ہیلتھ پرابلم کو، اور پھر اس کے بعد ریلیٹڈ ٹو ہم لکھتے ہیں اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کے بعد، جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کازز اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کو، اور ایٹ دا اینڈ ہم لکھتے ہیں ایز ایویڈنسڈ بائی AEB ایز ایویڈنس بائی، جس میں ہم پرووائڈ اسپیسیفک سائنس سمٹمز اور انڈیکیٹر جو اس ڈیزیز کی وجہ سے یا اس کاز کی وجہ سے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 یا آبجیکٹیو نمبر 3 ہمارے پاس ہے ٹائپس آف ہیلتھ اسسمنٹ۔ ہیلتھ اسسمنٹ کی ٹائپس 4 ٹائپس ہے ہیلتھ اسسمنٹ کی۔ سب سے پہلے انیشیل اسسمنٹ۔ انیشیل نام سے ظاہر ہے کہ ابتدا میں جو ہم اسسمنٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے یا ایڈمیشن لیتا ہے، جب ہم پہلی دفعہ اس کی اسسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہم اس میں اوور آل اس کی ہیلتھ ہسٹری کا بھی مطلب انٹرویو لیں گے اور فزیکل ایگزامینیشن بھی پوری باڈی کا کریں گے، تو اس میں انیشیل اسسمنٹ ایڈمیشن اسسمنٹ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ فوکس اسسمنٹ، کہ ہمیں ایک ڈیزیز کا پتہ ہے کہ اس پیشنٹ کو یہ ڈیزیز ڈائگنوس ہو چکی ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہے، لیکن ہم اسی ایک ڈیزیز کو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں، مطلب اس ایک ڈیزیز کو فوکس کر کے ہم اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ فوکس اسسمنٹ۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہیں ٹائم لیپسڈ اسسمنٹ۔ یہ نام سے ظاہر ہے کہ ٹائم لیپسڈ مطلب اس میں 2 سے 3 ہفتے بھی لگتے ہیں، مطلب کہ جس طرح سے ہم فالو اپ پیشنٹ کرتے ہیں نا، فالو اپ کے مطلب پیشنٹ کو OPD میں چیک کیا اور پھر اسے کہا کہ آپ نے مہینے بعد آنا ہے یا آپ نے 2 منتھ بعد آنا ہے یا 2 ویکس بعد آنا ہے، تو یہ ٹائم لیپس میں آ جاتا ہے۔ اور ٹائم لیپس یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان پیشنٹ کی ہم بات کریں تو اس میں اگر ہم ایک مارننگ میں اس کی اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایوننگ میں اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کے حساب سے ٹائم لیپس اسسمنٹ کہلائے گا ان پیشنٹ میں۔ اس کے بعد ایمرجنسی اسسمنٹ۔ ایمرجنسی اسسمنٹ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ایک لائف تھریٹننگ سچویشن ہوتی ہے پیشنٹ کی، ہم نے صرف اس کی لائف پریزرویشن کے بارے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر اس کے ایئر وے میں کوئی پرابلم ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایئر وے کو بحال کرنا ہے، یا پھر اسی طرح سے ہم ہارٹ کا کوئی سرکولیشن کا پرابلم آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب فار ایگزامپل جس طرح ہم CPR کرتے ہیں، CPR میں کیا ہوتا ہے، یا تو لنگس صحیح سے مطلب اس کی بریتھنگ رک گئی ہوتی ہے، ریسپائریٹری سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا، یا پھر سرکولیشن، اس لیے ہم تو CPR کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا پلس دیکھتے ہیں، جب اگر پلس نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ اس کی CPR شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایمرجنسی اسسمنٹ میں ہم نے صرف لائف کو پریزرو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد باقی جو ہیلتھ پرابلم ہوتے ہیں اس کو ہم اسسمنٹ کریں گے یا پھر اس کو کیئر پلان کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہیں انیشیل اسسمنٹ۔ انیشیل اسسمنٹ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسے ہم ایڈمیشن اسسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایڈمیشن کے وقت ہم اسسمنٹ کرتے ہیں پیشنٹ کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، این انیشیل اسسمنٹ آلسو کالڈ این ایڈمیشن اسسمنٹ۔ وہی بات کہ ایک انیشیل اسسمنٹ کو ہم ایڈمیشن اسسمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اٹ از پرفارمڈ وین دا کلائنٹ انٹرز اے وارڈ تھرو OPD۔ یہ تب پرفارم کرتے ہیں ہم
جب ایک کلائنٹ یا پیشنٹ انٹر ہوتا ہے وارڈ میں تھرو او پی ڈی، مطلب فار ایگزامپل اگر وہ پہلے او پی ڈی میں آیا ہے، آؤٹ ڈور پیشنٹ ہے، پھر اس کو وارڈ میں شفٹ کیا کہ اس کو ایڈمٹ کرو. جب وارڈ میں آئے گا تو سب سے پہلے نرس اس سے جو اسیسمنٹ لے گی وہ اس کی انیشیل اسیسمنٹ کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیٹیل اسیسمنٹ یا ایڈمیشن اسیسمنٹ ہوگی. دا پرپز از ٹو ایویلیوٹ. اب اس کا پرپز کیا ہوتا ہے انیشیل اسیسمنٹ کا؟ اس کا پرپز ہوتا ہے کہ ہم ایویلیوٹ کریں دا کلائنٹس ہیلتھ اسٹیٹس، کلائنٹ کے ہیلتھ اسٹیٹس کی ایویلیوٹ کریں ٹو آئیڈینٹیفائی فنکشنل ہیلتھ پیٹرنس. ہم آئیڈینٹیفائی کریں فنکشنل ہیلتھ پیٹرنس کو. فنکشنل ہیلتھ پیٹرنز ہم پڑھ چکے ہیں F1 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 11 ہوتے ہیں فنکشنل ہیلتھ پیٹرنز دیٹ آر پرابلمٹک، جو پرابلم کاز کر رہے ہوتے ہیں یا پرابلمٹک ہوتے ہیں. کہ اگر وہ 11 فنکشنل ہیلتھ پیٹرنز میں کوئی مطلب کہ اونچ نیچ ہے تو وہ پرابلم کاز کرتے ہیں. اینڈ ٹو پرووائڈ این ان ڈیپتھ اینڈ کمپریہنسو ڈیٹا، اور ایک پرووائڈ کرتے ہیں ایک ان ڈیپتھ مطلب فل ڈیٹیل اور کمپریہنسو اچھے والا ڈیٹا ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جب ہم انیشیل اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ہم ان ڈیپتھ اور کمپریہنسو ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وچ از کریٹیکل، جو کہ اہم ہے فار ایویلیوٹنگ چینجز کو ایویلیوٹ کرنے کے لیے ان دا کلائنٹس ہیلتھ اسٹیٹس، کلائنٹ کے ہیلتھ اسٹیٹس میں. ان سبسیکوینٹ اسیسمنٹ، بعد میں جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت کریٹیکل ہے. دوسرے نمبر پہ ہیں پرابلم فوکسڈ اسیسمنٹ. میں نے پہلے بتایا کہ اس میں ہمارے پاس جو ایک ڈیزیز ہوتی ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، ہم نے اس ڈیزیز کو فوکس کرنا ہوتا ہے. A problem focused assessment collects data about a problem that is already been identified. اب وہی بات کہ ایک پرابلم فوکس اسیسمنٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے ڈیٹا کو about the problem، اس پرابلم کے مطابق that is already been identified، جو کہ آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے کہ یہ پرابلم ہے پیشنٹ کو، تو یہ اس کو فوکس کرتا ہے یہ اسیسمنٹ. This type of assessment has a narrower scope and shorter time. یہ نیرور اسکوپ رکھتا ہے یہ اسیسمنٹ اور شارٹر ٹائم. اس کے لیے مطلب بہت شارٹ ٹائم درکار ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پوری باڈی کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے جاننا ہوتا ہے بس جو پرابلم ہے اس کا، جو مطلب اس کی ڈیزیز ہے اس کو ہم نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ وہ کم ہو گئی ہے، ڈیزیز ختم ہو گئی ہے، ڈیزیز ورسن ہو گئی ہے، مطلب بہت زیادہ ہو گئی ہے، پرابلم کو ہم نے اس کی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ شارٹر ٹائم درکار ہوتا ہے اس کے لیے. اینڈ دین دا انیشیل اسیسمنٹ کے کمپیریزن اس میں بہت کم ٹائم لگتا ہے کیونکہ انیشیل میں ہم نے تو پوری ہیلتھ ہسٹری لینی ہوتی ہے کیونکہ پہلی دفعہ پیشنٹ آیا ہوتا ہے، ایڈمیشن اس کا وہ ہوتا ہے، تو ہم نے پوری ہیلتھ ہسٹری دیکھنی ہوتی ہے، پورا فزیکل ایگزامینیشن بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس میں ہمیں پرابلم کا پتہ ہے، ہم نے صرف اس کو دیکھنا ہے کہ پرابلم زیادہ ہو گیا، پرابلم کم ہے، یا پرابلم مطلب اس کی پرابلم کی سچویشن دیکھنی ہے، اس کی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ان پرابلم فوکسڈ اسیسمنٹ نرس ڈیٹرمائن whether the problem still exists and whether the status of the problem has changed, i.e. improved, worsened or resolved. یہ وہی بات جو میں بتا چکا ہوں کہ ان پرابلم فوکس اسیسمنٹ میں نرس کیا کرے گی؟ نرس ڈیٹرمائن کرے گی whether the problem still exists، آیا کہ پرابلم ابھی تک ہے، and whether the status of the problem has changed، یا پھر جو پرابلم کا سٹیٹس تھا وہ چینج ہو چکا ہے. فار ایگزامپل وہ امپروو کر چکا ہے، مطلب کہ ریکور ہونے کی طرف جا رہا ہے، یا ورسن ہو چکا ہے، مطلب بہت زیادہ ہی مطلب اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی، اور ریزالوڈ، یا بالکل مسئلہ حل ہو چکا ہے. اس کے بعد ان انٹینسیو کیئر یونٹ ان ICU پرابلم فوکس اسیسمنٹ میں بی پرفارمڈ ایوری فیو منٹس. جب ہم پیشنٹ کو ICU میں ریفر کرتے ہیں تو وہاں پہ پیشنٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ اسے یہ والا مطلب اس کا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، تو اس کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے تقریباً ہر کچھ چند منٹوں بعد ہی ہوتی ہے، مطلب آدھے گھنٹے بعد، 45 منٹ بعد اس کی اسیسمنٹ دیکھ کرتے ہیں کہ وہ پرابلم بڑھ چکا ہے، کم میں، یا کیسے ہیں، چینجنگ ہے اس میں یا نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ ہیں ٹائم لیپسڈ اسیسمنٹ اور آن گوئنگ اسیسمنٹ. ٹائم لیپسڈ اسیسمنٹ یا ٹائم لیپسڈ ری اسیسمنٹ اندر ٹائپ آف اسیسمنٹ، ایک اور ٹائپ ہے اسیسمنٹ کی. ٹیکس پلیس آفٹر دا انیشیل اسیسمنٹ، جو کہ ہم کرتے ہیں انیشیل اسیسمنٹ کے بعد، ٹو ایویلیوٹ اینی چینجز، کسی بھی چینجز کے ریزلٹ کو دیکھنے کے لیے، ان دا کلائنٹ فنکشنل ہیلتھ، کلائنٹ کے فنکشنل ہیلتھ میں کسی بھی جو مطلب چینجز آ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے.
مطلب ٹائم بائی ٹائم ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایوری 6 آور، یا پھر جیسے ہی مارننگ شفٹ چینج ہوتا ہے ایوننگ میں تو بھی تب جو اسیسمنٹ ہوگی، مطلب وہ ایک آن گوئنگ مطلب کنٹینیو ایک اسیسمنٹ ہوگی ٹائم لیس. ان پیشنٹ کی بات ہو رہی. اگر او پی ڈی کی بات کریں تو پھر جب ہم فالو اپ کے لیے پیشنٹ کو فزیشین مطلب کہتا ہے کہ آپ نے ریکمنڈیشن دیتا ہے، آپ نے آفٹر 1 منتھ یا آفٹر 2 منتھ یا آفٹر 2 ویکس آپ نے دوبارہ ری چیک اپ کے لیے آنا ہے، اسے ہم فالو اپ کہتے ہیں. تو وہ او پی ڈی کی بات ہوگی. لیکن جب ان پیشنٹ کی بات ہوتی ہے تو انیشیل اسیسمنٹ جب ہم کر لیتے ہیں، پیشنٹ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد جب ہر ڈیوٹی میں مطلب مارننگ ایوننگ اور نائٹ میں جو اس کی اسیسمنٹ ہوگی وہ ایک آن گوئنگ اور ٹائم لیپس اسیسمنٹ کہلائی جائے گی. اور نرس پرفارم ٹائم لیپس ری اسیسمنٹ وین سبسٹینشیل پیریڈز آف ٹائم ہیو elapsed بٹوین اسیسمنٹ. جب اسیسمنٹس کے درمیان مطلب کافی ٹائم گزر جاتا ہے، سبسٹینشیل پیریڈز آف ٹائم گزر جاتا ہے، تو اس کے درمیان جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ ٹائم لیپس اسیسمنٹ کہلائی جائے گی. اور ای جی پیریاڈک آؤٹ پٹ، اور مطلب ہم خاص پیریڈ کے بعد ہم اس کا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ مطلب 5 گھنٹے بعد اس میں کیا آؤٹ پٹ آیا. اس کے لیے ہم مطلب ایک پیریڈ سیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم جو اس کی اسیسمنٹ کریں گے وہ پیریاڈک آؤٹ پٹ کہلائے گی. اور پیشنٹ کلینک وزٹ، اب پیشنٹ کی جو کلینک وزٹ ہے وہ جس طرح سے میں نے او پی ڈی کی بات کی کہ پیشنٹ کو فار ایگزامپل ریکمنڈیشن ملتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ چیک اپ کے لیے آنا ہے، وہ بھی ٹائم لیپس کی ایگزامپل میں آ جائے گا. اور اس کے بعد ہے ہوم ہیلتھ وزٹس. جب ہم نے سی ایچ این میں دیکھا تھا کہ ہم اس میں ڈور سٹیپ پہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس میں فار ایگزامپل اب ہم 1 منتھ بعد ہم جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں کمیونٹی کی، تو وہ ہوم ہیلتھ وزٹ کہلائے گا. کیونکہ ہم ایک پراپر ٹائم کے بعد جب ہم جائیں گے تو پہلے سے جو ہم نے اسے جو بھی مطلب ایک ہیلتھ ایجوکیشن دی ہوتی ہے یا جو بھی ہم نے بتایا ہوتا ہے، ڈائگنوز وغیرہ کیا ہوتا ہے، پلاننگ کی ہوتی ہے، پھر جب ہم منتھ بعد جائیں گے تو دوبارہ ہم کیا کریں گے، ایک ٹائم لیپس اسیسمنٹ کریں گے اس کی. اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے ایمرجنسی اسیسمنٹ. ایمرجنسی اسیسمنٹ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ایمرجنسی سچویشن ہوگی. ایمرجنسی اسیسمنٹ ٹیکس پلیس ان لائف تھریٹننگ سچویشنز، مطلب ان سچویشن میں جن میں زندگی خطرے میں ہوتی ہے تب ہم اسے اسیسمنٹ کرتے ہیں. ان وچ دا پریزرویشن آف لائف از دا ٹاپ پریارٹی، جس میں ہماری جو ٹاپ ترجیح ہوتی ہے، پریارٹی ہوتی ہے، وہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم لائف کو پریزرو کیسے کریں. Often the client's difficulties involves airway, breathing and circulatory problems. اکثر اوقات کلائنٹس کے جو ڈفیکلٹیز ہوتی ہے اس میں ہے ایئر وے میں کوئی ایشو آ رہا ہے، وہ ایمرجنسی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. بریتھنگ کا ایشو ہے، وہ بھی ایمرجنسی میں کنسیڈر کیا جائے گا. اور یا کوئی سرکولیٹری پرابلم ہے تو وہ بھی ایمرجنسی میں کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے بعد سڈن چینجز ان سیلف کنسیپٹ، یا پھر جو ہمارا سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے اس میں سڈن جب چینجز آتی ہے تو وہ بھی ایمرجنسی اسیسمنٹ میں کنسیڈر کیے جائیں گے. جس میں اس نے اگزامپل دیا ہوا ہے سوسائڈل تھاٹس. اگر کسی کو خودکشی کے خیالات آ جاتے ہیں تو وہ سیلف کنسیپٹ اس کا چینج ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایمرجنسی اسیسمنٹ ہے. اور رولز اور ریلیشن شپس، جس میں سوشل کنفلکٹس لیڈنگ ٹو وائلنٹ ایکٹ، مطلب کہ لڑائی جھگڑے جو کہ تشدد کی طرف لے جاتے ہیں. کوئی ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑا سا ٹراما لگ جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے کسی کو، تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ایمرجنسی کی طرف لے جا سکتی ہے. کین آلسو انیشیٹ این ایمرجنسی، یہ سب چیزیں کیا کر سکتی ہے، ایک ایمرجنسی کی سچویشن انیشیٹ کر سکتی ہے. اور ایمرجنسی اسیسمنٹ فوکسز آن فیو اسینشیل ہیلتھ پیٹرنز اینڈ از ناٹ کمپریہنسو. جو ایمرجنسی اسیسمنٹ ہے وہ فوکس کرتا ہے کچھ لازمی جو ہیلتھ پیٹرنز ہیں ان پہ، اینڈ از ناٹ کمپریہنسو، اور یہ کمپریہنسو نہیں ہے. اور اس کے بعد آبجیکٹو نمبر یا کویسچن نمبر 4 ہے ڈاکومنٹ ہیلتھ اسیسمنٹ یوزنگ دا پرابلم اورینٹیڈ اپروچ. پرابلم اورینٹیڈ اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ہم ہیلتھ اسیسمنٹ کو ڈاکومنٹ کریں گے. اب اپروچز کی بات ہے کہ اپروچز ٹو ڈاکومنٹیشنز کے لیے 2 اپروچز ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے سورس اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ، SOMR، جس کا نومینک ہے سورس اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ.
اور دوسرے نمبر پہ ہیں پرابلم اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ POMR. تو اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورس اپروچز اور سورس اورینٹیڈ اپروچز پرابلم اورینٹیڈ اپروچز، یا پھر سورس اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈز یا پرابلم اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈز. تو کویسچن میں ہم سے صرف پرابلم اورینٹیڈ اپروچ کا پوچھا ہوا ہے کہ اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے ہیلتھ اسیسمنٹ کو، لیکن ہم ساتھ میں سورس اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ یا سورس اورینٹیڈ اپروچز بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں. اب سورس اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ ان SOMR اور سورس اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ، دا ریکارڈ از کیپٹ ٹوگیدر بائی سبجیکٹ میٹر. ہم ریکارڈ کو اکٹھا کرتے ہیں سبجیکٹ میٹر سے، جس میں لیبس اور آل ٹوگیدر، جو بھی لیبز رپورٹ ہوتے ہیں وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں. پروگریس نوٹس اور آل ٹوگیدر، جو پروگریس نوٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اٹ از ڈن بائی ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈن ہوتا ہے. سو ایچ ہیلتھ کیئر گروپ ہیز اے سیکشن ٹو ڈاکومنٹ فائنڈنگس. تو سورس اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سورس میں ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس لیب رپورٹس بھی آ سکتے ہیں، اس میں جو ہم سبجیکٹیو ڈیٹا لیتے ہیں یا آبجیکٹیو ڈیٹا جو وہ ہمارے پاس سورس میں آ جائیں گے. لیب رپورٹس، اس کے پروگریسو نوٹس، وہ سب. لیکن یہ جو SOMR ہے وہ ڈن ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو اس لیے ایچ ہیلتھ کیئر گروپ، ہر ہیلتھ کیئر گروپ ہیز اے سیکشن، ان کا ایک سیکشن ہوتا ہے ٹو ڈاکومنٹ فائنڈنگز، جہاں پہ وہ ڈاکومنٹ کرتے ہیں فائنڈنگز کو. اس کے بعد ہے پرابلم اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈز POMR یا پرابلم اورینٹیڈ اپروچز. ایوری ون انوالو ان دا کیئر آف دا پیشنٹ چارٹس آن دا سیم فارم. اب اس میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ٹیم ہوگی اس میں ہر ممبر، ہر ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا ہر ہیلتھ کیئر پروفیشنل، ایوری ون اسے کہا گیا انوالو ہوتا ہے ان دا کیئر آف دا پیشنٹ کے کیئر میں انوالو ہوتا ہے، پیشنٹ چارٹ کیئر میں، آن دا سیم فارم، ایک ہی طرح، ایک ہی فارم میں، مطلب ایک ہی فارم میں اسے ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے. اس فارم میں مطلب سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چارٹ کو. دس الاؤز فار بیٹر کمیونیکیشن، یہ اجازت دیتا ہے اچھے کمیونیکیشن کے لیے آف دا ڈیٹا اچھے سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی چارٹ کو پوری جو ایک ٹیم ہے، ہیلتھ کیئر پرووائڈر ٹیم ہے، وہ ایک ہی چارٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ڈاکومنٹ فائنڈنگز ڈاکومنٹ ہوتے ہیں نا، تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھے سے، مطلب کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹو ریزالو دا پیشنٹس پرابلمس، پیشنٹ کے پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے کولیبریٹیولی، باہمی تعاون سے سب مل کر، مطلب ایک ہی چارٹ میں اس کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی فزیشین آتا ہے اسے دیکھتا ہے تو وہ پوری بات کو سمجھ آتا ہے، مطلب بات اچھے سے کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے. نرس کو بھی، سب مطلب جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی ٹیم ہوگی یا گروپ ہوگا وہ سب اسے کولیبریٹیولی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مطلب اچھے سے اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی اس میں. اب اس کے بعد میتھڈز آف پرابلم اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ. کون کون سے میتھڈ ہے اس میں؟ پائی اور ڈار، دو میتھڈ ہے. پائی میں کیا ہے؟ PINE. پی سے پرابلم، مطلب کہ پرابلم کیا ہے. آئی سے انٹروینشن، نرسنگ انٹروینشن کیا ہو رہی، اور ای سے ایولیوشن، اس کا آؤٹ کمز کیا آ رہے ہیں، جو ہم پلینڈ انٹروینشنز کر رہے ہیں. پلینڈز جو ایک پلاننگ کی گئی ہے پھر اسے انٹروینشن کی گئی ہے، اس کے آؤٹ کمز کیا آ رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہے ڈار. یہ میتھڈ بھی ہے جس میں ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں، ڈی سے ڈیٹا دیکھتے ہیں، سبجیکٹو آبجیکٹو جو بھی ڈیٹا کلیکٹڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. مختلف میتھڈ سے جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں. اے سے ایکشن، پھر ہم ایکشن کرتے ہیں، انٹروینشن یا امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اور اس کے بعد رسپانس، اس کے بعد ہم رسپانس دیکھتے ہیں کہ اس جو ہم نے ایکشن لیا اس کا کیا پیشنٹ ہیلتھ اسٹیٹس کا کیا رسپانس آیا اس میں. اینڈ ایٹ دا اینڈ اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو، والسلام.